आबदा खानूम एक मर्तबा फिर मेरे सामने बैठी हुई थी। वो चेहरे से खासी परेशान और हवास बाख्ता नजर आती थी। मैंने सरसरी अंदाज में पूछा, अब नया क्या हो गया? आपने अब तक मेरी किसी बात का यकीन नहीं किया थानेदार साहिब। वो शिकायत भरे लहजे में बोली, मगर अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अगर आपने आसिया बेगम को ना रोका तो सब कुछ तबाह होकर रह जाएगा। मैंने पूछा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कोई नई सूरत हाल पेश आ गई है? कुछ न पूछे जी। वो झुरझुरी लेते हुए बोली, आज हमारे घर के सहन में नीम के दरख्त के पास एक मुर्दा कुत्ता पड़ा हुआ मिला है, और वो भी काले रंग का। रात से बतूल की तबीयत बहुत ख़राब है। आप जल्द से जल्द आसिया की सरगर्मी को रोके, वरना हम बर्बाद होकर रह जाएंगे। वो जो सिलसिला चल निकला था, इसका ताल्लुक जादू टोने से होता या ना होता, ताहम ये बात यकीनी थी कि आबदा खानूम एक मुश्किल और अफसोसनाक सूरत हाल से दो चार थी। रह रह कर मेरे ज़हन में मलंग कालिया का नाम उभर रहा था। मुझे 90% उम्मीद थी कि इस जादुई चक्कर के अखम में मलंग का हाथ हो सकता था। मैंने आबदा को तसल्ली देते हुए कहा, तुम ये बात ज़हन से निकाल दो कि मैं तुम्हारे मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया। यकीन करो, मैंने अपने अमले के कुछ अफराद को इस सिलसिले में अहम फ़राइज़ सौंप रखे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही कोई बेहतर सूरत हाल सामने आ जाएगी। कब? इसने अजीब से लहजे में पूछा। जब बतूल अपनी जान से हार जाएगी। इसकी आवाज़ में छुपी हुई वसी को मैं बड़ी वजाहत के साथ महसूस कर रहा था। मैंने मलंग कालिया के हवाले से पोजीशन वाज़े करने की खातिर पूछा, बतूल तो मलंग कालिया की ज़ेरी इलाज है। वो अमलियात और सिफलियात वगैरह का भी माहिर है। वो बेचारी जान क्यों हारेगी? मैं तो मलंग बाबा की तरफ से मायूस होती जा रही हूँ। वो दर्द भरे लहजे में बोली, वो इलाज तो कर रहे हैं मगर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। जादू टोने का तोड़ भी खातिर खा नहीं हो सका। अलबत्ता मलंग जी की पेशगोइयाँ ज़रूर पूरी हो रही हैं। मैंने दिलचस्पी लेते पूछा, मसलन किस किस्म की पेशगोइयाँ? उन्होंने पहले ही बता दिया था कि बहुत सख्त किस्म का गंदा अमल किया गया है। आबिदा ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, इस नोयत के सिफली अमल में आगाज़ मुर्दा चूहे से होता है, फिर मुर्गी, बिल्ली और कुत्ते वगैरह की बारी आती है, और सबसे आखिर में इंसान। इतना कहकर वो खामोश हो गई और सरासीमा नज़र से मुझे तकने लगी। मैंने इसके अधूरे बयान को मुकम्मल करते हुए कहा, यह सिलसिला मुर्दा कुत्ते तक तो पहुँच चुका है। अगला मरहला मुर्दा इंसान का होगा। वो मुंह से कुछ न बोली, खूबसूरत अंदाज में सर को इस्बाती जुम्बिश देने लगी। मैं दिल ही दिल में मलंग कालिया की अय्यारी पर अशश कर उठा। वो खबीस इंसान बड़ी मुहारत से इन लोगों को उल्लू बना रहा था। इसकी पेशगोइयों का जिक्र सुनकर मेरा ये यकीन पुख्ता हो गया था कि इस खेल में मलंग कालिया का गालिब हाथ था। ऐसा सोचते हुए मेरे ज़हन में एक अहम सवाल उभरा, अगर मलंग कालिया दीदा व दानिस्ता ये सब कुछ कर रहा है तो इसके पसे पड़ता इसका कौन सा मुफाद पोशीदा था? ये मुमकिन नहीं था कि वो महज तफरीहन ये खेल खेल रहा हो। इस नुक्ते की हकीकत तक पहुंचने के लिए मैंने आबदा से पूछा, आबदा, ये बात तो साफ ज़ाहिर है कि मलंग कालिया तुम्हारी बेटी बतूल का इलाज मुफ्त में नहीं कर रहा होगा। वो संजीदगी से बोली, थानेदार साहिब, मुफ्त में कौन किसी से काम आता है? मैंने पूछा, मलंग कालिया के इलाज के सिलसिले में अब तक तुम लोगों से कितनी रकम वसूल कर चुका है? गाहे बगाहे वो जितने भी पैसे मांगते हमें देना पड़ते हैं। आबदा ने तामुल करते हुए बताया, मंजूर की दुकान ठीक ठाक चलती है, इसलिए हमें ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़ती। अगर आमदनी का ये सहारा ना होता तो खुदा जाने हमारा क्या हशर होता। हशर तो तुम लोगों का अब भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा। मैंने तीखे लहजे में कहा, मलंग कालिया कुछ न कुछ करके भी खूब कमा रहा है और तुम लोग इसके हाथों बेवकूफ़ बन रहे हो। वो बेबसी से बोली, क्या करे जी, मामला ही ऐसा है। इस किस्म के गंदे अमल का तोड़ कोई अमली कामिल ही कर सकता है। हमारे गाँव में मलंग कालिया के सिवा कोई दूसरा सियाना है भी तो नहीं। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो आबिदा खानूम, तुम्हारे हालात से आगाह होकर मैं अपने दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी महसूस कर रहा हूँ। अगर तुम संजीदगी से मेरी बात मानना चाहो तो मैं इस सिलसिले में तुम्हें कोई मुफीद मशवरा दे सकता हूँ। वो हमातान गोश होकर उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने खंगार कर गला साफ कर मजबूत लहजे में कहा, एक बार ज़हन में बिठा लोगे, तुम लोगों के साथ जो भी वाक़यात पेश आ रहे हैं इनमें जादू टोने वगैरह का कोई चक्कर नहीं। ऐन मुमकिन है इन जादुई वाक़यात के पीछे मलंग कालिया के ज़हन कार फरमा हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मलंग कालिया के चुंगल से निकलकर बतूल का इलाज किसी हकीम या डॉक्टर से कराओ। वो बेयकीनी से मुझे देखने लगी। इसकी आंखों में मौजूद तासुरात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो मेरी बात संजीदगी से नहीं ले रही थी और इसका ज़हन अब भी जादू टोने के बारे में ही सोच रहा था। मैंने इसे मुतज़ब्ज़ब देखा तो वाज़ेह अल्फाज में कहा, आबिदा, अगर तुम इस तरह जाहिलाना सोच को अपने ज़हन में बिठाती रही तो कोई भी तुम्हारे या तुम्हारी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। मलंग कालिया इस तरह तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर रख में ईंटता रहेगा। पुलिस उस वक्त तक किसी शख्स पर हाथ नहीं डाल सकती जब तक मज़कूरा शख्स के खिलाफ कोई ठोस सबूत मौजूद ना हो। एक लम्हे को रुककर मैंने इसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लिया और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं और मेरे अमले के तजर्बाकार अफराद जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुर्दा चूहे, बिल्ले और मुर्गियाँ, कुत्ते क्यों और कहाँ से तुम्हारे घर के सहन में आ रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस गुत्थी का कोई सिरा हाथ में आ जाएगा।
البتہ ملنگ کالے سے چھٹکارا پانے کے لیے جب تک تم میرے ساتھ تعاون کو تیار نہیں ہوگی بات نہیں بن سکے گی۔ جب تک تم لوگ اسے سچا عامل کامل اور موالی سمجھتے رہو گے میں اس کے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھا سکوں گا۔ وہ پوری بات سننے کے بعد بولی، عملی قدم اٹھانے کی ضرورت تو آسیہ بیگم کے خلاف ہے۔ ہم پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں اس کے پیچھے آسیہ کا ہاتھ ہے۔ ملنگ بابا تو بطول کا علاج کر رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس گھر یعنی ہمارے گھر کو جادوئی اثرات سے پاک کر دیں۔ میں خیال میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوتی ہے مگر جہالت کی کوئی حد ہوتی ہے نہ ٹھکانہ۔ کوئی بھی شخص بے حد و حساب، بے شمار و بے انداز جاہل ہو سکتا ہے۔ میرے سامنے بیٹھی عابدہ خانم اس کی ایک زندہ مثال تھی۔ اس کے ریکارڈ کی سوئی ایک مخصوص مقام پر اٹک گئی تھی۔ میں اس کی حالت پر افسوس کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ میں نے افسوسناک انداز میں اسے دیکھا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، میں جلد از جلد تمہارے مسئلے کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے حوالدار جمعہ خان کو اپنے پاس بلایا اور اس کی کوششوں کی رپورٹ مانگی۔ وہ چہرے سے خاصا پرجوش نظر آتا تھا۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی جوش کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ جمعہ خان نے میرے استفسار کے جواب میں بتایا، ملک صاحب میں نے ایک نہایت اہم آدمی کا سراغ لگا لیا ہے۔ کون ہے وہ اہم آدمی؟ اس کا نام خوشی محمد ہے، جمعہ خان نے بتایا، مگر خوشیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ خوشیہ اہم کس حوالے سے ہے؟ اس کی وجہ شہرت اس کا ککڑی چور ہونا ہے۔ تمہارا مطلب ہے مرغی چور؟ بالکل یہی مطلب ہے ملک صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور اس نے کس کس کی مرغیاں چرائی ہیں؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کر پوری دلچسپی سے حوالدار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، خوشیہ نامی یہ ککڑی چور اسی گاؤں میں رہتا ہے جہاں عابدہ خانم اور آسیہ بیگم کے گھر ہیں۔ اس نے اسی گاؤں کے مختلف گھروں سے مرغیاں پار کی ہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ گھر کے باہر سے وہ مرغیاں اڑائی ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کافی لوگوں کو ٹٹولا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ گاہے بگاہے ان کی مرغیاں غائب ہوتی رہی ہیں۔ کیا تم نے اس سلسلے میں خوشی سے بات کی ہے؟ ابھی میں نے خوشیہ کو ٹچ نہیں کیا ملک صاحب۔ پھر تمہیں کیسے یقین ہے کہ وہ مرغیاں خوشیہ ہی نے چرائی ہوں گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، میں نے اپنے طور پر کچھ تحقیق کی ہے۔ گاؤں میں خوشیہ کی شہرت ایک چور کی سی ہے، خصوصاً لوگوں کی مرغیاں چراتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے، جبھی تو وہ گاؤں میں ککڑی چور مشہور ہو گیا ہے۔ حوالدار نے چند لمحوں کو توقع کر کے میری جانب دیکھا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ملک صاحب اگر ہم خوشیہ کو تھانے بلا کر تھوڑی سی سختی کریں تو وہ سب کچھ صاف صاف بک دے گا۔ ہمیں عابدہ خانم والے معاملے کو کسی اور شخص کی تلاش ہے جو اپنے پاس مفت کی بہت سی مرغیاں رکھتا ہو۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تمہارا ہم خیال ہوں جمعہ خان، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ تم پہلی فرصت میں خوشیہ کو پکڑ کر تھانے لے آؤ۔ جو حکم ملک صاحب۔ جمعہ خان ولولہ انگیز لہجے میں بول اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں 1 گھنٹے کے اندر خوشی محمد اور خوشیہ کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر اپنے وعدے کے مطابق جمعہ خان نے واقعی 1 گھنٹے کے اندر خوشیہ کو میرے سامنے لا کر حاضر کیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ خوشیہ پکی عمر کا کوئی شخص ہوگا، مگر وہ میرے توقع کے برخلاف ثابت ہوا۔ اس کی عمر 14-15 سال سے ہرگز زیادہ نہیں تھی۔ وہ نوجوان دبلا پتلا اور دراز قامت تھا۔ حلیے کے اعتبار سے وہ آوارہ نظر آتا تھا۔ میں چند لمحوں تک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیتا رہا، پھر گجدار آواز میں اس سے سوال کیا، خوشیہ جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھتے بولا، جناب اصلی بات تو آپ کو ہی معلوم ہوگی، مگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے چوری وغیرہ کے سلسلے میں تھانے لایا گیا ہے۔ تمہارے احساسات بالکل درست ہیں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے تم نے بھی یہ اندازہ کر لیا ہوگا کہ تمہیں کس قسم کی چوری کی ضمن میں پکڑا گیا ہے۔ میرا خیال ہے ککڑیاں چرانے کے سلسلے میں، اس نے جواب دیا۔ تم خاصے ذہین بندے ہو، میں نے تعریفی انداز میں کہا، اور میں توقع کر رہا ہوں کہ تم سے جو کچھ بھی پوچھا جائے گا تم اس کا درست اور سیدھا جواب دو گے۔ جی ضرور تھانے دار صاحب، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ حوالدار نے اس موقع پر کہا، اگر تم نے ہمیں چکر دینے کی کوشش کی یا کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو یاد رکھنا ہمارے پاس ٹیڑھے لوگوں کو سیدھا کرنے کا 101 گر ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ تم اس کم عمری میں کسی اذیتناک مرحلے سے گزرو، لہٰذا تمہارے لیے مناسب یہی ہوگا کہ جو پوچھا جائے سچ سچ بتا دو۔ آپ فکر نہ کریں، وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں۔ میں نے پوچھا، خوشیہ پچھلے 1-2 ماہ میں گاؤں کے مختلف لوگوں کی مرغیاں چوری ہوئی ہیں، خصوصاً کالی مرغیاں، اور ہمیں شک ہے یہ کارروائی تم نے ہی کی ہے، کیا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ وہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے بولا، یہ کام تو میں ہی کرتا رہتا ہوں، تم یہ غلط کام کیوں کرتے ہو؟ وہ سادگی سے بولا، یہ میری روزی روٹی کا ذریعہ ہے، چوری شدہ مرغیاں میں دوسرے گاؤں میں جا کر فروخت کر دیتا ہوں، اس طرح کچھ آمدن ہو جاتی ہے۔ میں نے اس بحث میں پڑھنا مناسب نہیں سمجھا کہ وہ چوری چکاری جیسا غلط کام کیوں کرتا ہے، اس کے بجائے وہ کوئی ڈھنگ کا نیک اور صالح کام کیوں نہیں کرتا۔ یہ میرا مقصد بھی نہیں تھا اور نہ ہی حالات کا تقاضا۔ میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ خوشیہ کی زبان سے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانا چاہتا تھا۔ اسے ضروری تھا کہ میں کوئی ایسا سوال نہ کروں جس سے وہ بدک جائے۔
میں نے پوچھا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چوری شدہ مرغیاں تم دوسرے گاؤں کے بجائے اپنے ہی گاؤں میں کسی کے ہاتھ فروخت کر دو؟ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے خاص طور پر ایسا ہوتا ہے جج جی، وہ ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ میں اسے آہستہ آہستہ گھس رہا تھا۔ میں نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے خوشی سے پوچھا، کیا تم مجھے بتاؤ گے تم کس طریقے سے مرغیاں پکڑتے ہو؟ مجھے یقین ہے وہ کوئی عام سا طریقہ نہیں ہوگا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تصدیقی انداز میں بولا۔ عام طور سے مرغی قابو کرنے میں یہ خطرہ بہرحال موجود ہوتا ہے کہ مرغی شدید مزاحمت کے طور پر کڑکڑانا شروع کر دے، اس طرح دوسرے لوگ اس پر متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد خوشیہ نے مرغیاں پکڑنے کے 2 کامیاب طریقے بیان کیے۔ پہلا طریقہ سادہ اور آسان تھا، کوئی گلے تولے اچانک مرغی پر ڈال دیا جائے، اس طرح بوکھلاہٹ میں وقتی طور پر مرغی سانس لینا بھول جاتی ہے، متوحش حالت میں اس مرغی کو آسانی سے قابو کر لیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ قدرے پیچیدہ اور مشکل تھا، مگر یہ زیادہ فائدہ مند تھا۔ اس طریقے کے مطابق چھوٹے سائز کی ایک کوڑی میں دھاگا پھنسا کر اس کو پھندے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کوڑی کو گندے ہوئے آٹے میں لپیٹ لیا جاتا ہے اور جس مقام پر مختلف مرغیاں دانہ دودنا چگ رہی ہوں وہاں کوڑی کو پھینک دیا جاتا ہے اور دھاگے کے دوسرے سرے کو مضبوطی سے تھام کر تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر نگرانی کی جاتی ہے۔ جب کوئی مرغی آٹا لپٹی کوڑی چگ لیتی ہے تو دھاگے میں واضح تناؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی موقع کو غنیمت جان کر دھاگے کو ہلکا سا جھٹکا دیا جاتا ہے۔ اس طرح وہ کوڑی مرغی کے حلق میں پھنس جاتی ہے، چنانچہ مرغی حلق میں سے کسی قسم کی آواز نکالنے کے قابل نہیں رہتی اور بآسانی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں کسی محفوظ مقام پر پہنچ کر اس کے حلق سے کوڑی نکال لی جاتی ہے۔ خوشیہ کی تکنیکی وضاحت ختم تو میں نے دریافت کیا، تم ان میں سے کون سا طریقہ اپناتے ہو؟ کوڑی والا طریقہ جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے سب سار کیا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ زیادہ محفوظ اور یقینی طریقہ ہے، اس نے بتایا۔ تولے والے طریقے سے مرغی کا تعاقب کرنا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں مرغی اپنی مخصوص زبان میں شور مچا کر لوگوں کو اس جانب متوجہ کر سکتی ہے، جبکہ آٹے میں لپٹی ہوئی کوڑی والے طریقے میں شکار یعنی مرغی کے نزدیک جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے سوال کیا، خوشیہ، پچھلے 1-2 ماہ سے جو مرغیاں تمہارے گاؤں سے غائب ہوتی ہیں ان میں زیادہ تعداد کالی مرغیوں کی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ جس ہوتے بولا، بس یہ خاص آرڈر سامنے آ گیا تھا۔ کس قسم کا آرڈر خوشیہ؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے ٹالنے والے انداز میں بولا، بس جی تھی ایک پارٹی۔ تم واضح طور پر کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب تم جھوٹ کا سہارا لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو، اور اگر تم نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لے تو اچھا نہیں ہوگا خوشیہ، حوالدار جمعہ خان نے قہرناک نظر سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، خوشیہ، اگر میں تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کر رہا ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ کہ تم ابھی تک بھرپور تعاون کیا ہے، لیکن اگر تم نے حقائق کو چھپانے یا توڑ موڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر تمہارا حشر برا کیا جائے گا۔ ہم مجرموں سے جس طرح پیش آتے ہیں تم اس کا تصور کر کے کانپ اٹھو گے۔ وہ فوراً لائن پر آ گیا، جناب میں نے مرغیاں چراتے وقت کبھی اس بات کا خیال نہیں رکھا تھا کہ وہ کالی ہیں سفید، بھوری ہیں چتکبری۔ میں تو مرغی چور ہوں، مرغیاں چرانا میرا کام ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ نسل کی ہوں۔ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے بولا، کالی مرغیاں میں خاص طور پر کسی ایک شخص کی فرمائش پر چوری کر رہا ہوں، میں اسی شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ جناب، وہ متعامل دکھائی دینے لگا، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے تو مجھے شدید ترین نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس نے مجھے سختی سے تاکید کر رکھی ہے کہ اگر کسی صورت میں اس کا نام سامنے نہیں آنا چاہیے۔ کیا وہ کوئی بہت خطرناک شخص ہے؟ پتہ نہیں وہ خطرناک ہے یا خوفناک، وہ مروبے سے بولا، لیکن وہ ایک طاقتور انسان ہے، میں کسی بھی طرح اس کی دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ اس نے مجھے زبان بندی کی تلقین کی تھی۔ میں نے کہا، تم صرف اس شخص کا نام بتا دو، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس ترم خان کو دیکھ لوں گا وہ کتنے پانی میں ہے۔ اس سلسلے میں تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ تم اس طرف سے بے فکر ہو جاؤ، میں اپنے طور پر اس طرح کارروائی کروں گا کہ تمہاری طرف کسی کا شک نہیں جائے گا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا، پھر اس نے اس شخص کا نام بتا دیا۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ وہ نام میرے توقع کے عین مطابق تھا۔ خوشیہ کے توسط سے کالی مرغیاں چرانے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ملنگ کالیا تھا۔ مجھے شروع ہی سے ملنگ کالیا پر شبہ تھا۔ میں اس قسم کے جعلی عاملوں اور پیرو فقیروں کی رگ رگ سے واقف ہوں اور ان کے طریقہ واردات سے بھی آگاہی رکھتا ہوں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا، اگر ملنگ کالیا عابدہ خانم کے گھر کو جادو زدہ ثابت کرنے کے لیے مختلف کنڈے آزما رہا تھا تو اس میں اس کا کون سا مفاد پوشیدہ تھا؟ ایک بات تو سامنے کی تھی، اور عابدہ نے بھی مجھے اس بارے میں بتا چکی تھی، ملنگ کالیا بطول کا علاج معالجے اور جادو ٹونے کے کھاتے میں ان سے گاہے بگاہے رقمیں وصول کرتا رہتا تھا۔ مگر ذہن اس سے بھی آگے کی سوچ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے مقاصد کچھ اور بھی ہوں۔ میں نے خوشیہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا،
تم کالی مرغیاں چرا کر ملنگ کالے کے حوالے کرتے تھے یا کسی اور شخص کو دیتے تھے؟ جناب، اس سلسلے میں ملنگ بابا کی مجھ سے براہ راست کبھی ملاقات نہیں ہوئی، خوشی نے بتایا۔ ملنگ کے ڈیرے پر اس کا ایک خادم ہوتا ہے، اس کا نام حنیف ہے اور وہ ایک آنکھ سے کانا بھی ہے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا تھا کہ ملنگ بابا کو کالی مرغیوں کی ضرورت ہے۔ میں جب بھی ملا حنیف کانے ہی سے ملا تھا۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ ملنگ کالیا ان مرغیوں کو کیا کرتا ہوگا؟ ملنگ جادو ٹونے اور عملیات کا ماہر ہے جناب، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ ممکن ہے وہ کالی مرغی کے خون سے کوئی عمل کرتا ہو، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ ملنگ کالیا حکمت وغیرہ کا کام بھی کرتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کالی مرغی کو کسی کشتے یا نسخہ میں استعمال کرتا ہو۔ ایک لمحے کا توقع دے کے وہ سادہ لہجے میں بولا، مجھے میرے کام کا اچھا معاوضہ مل رہا تھا، اس لیے میں نے اس سلسلے میں اپنا دماغ کھپانے کی کوشش نہیں کی۔ ملنگ کالیا مجھ سے حاصل شدہ کالی مرغیوں کا کیا کرتا ہوگا؟ پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ ممکن ہے ملنگ کالیا خوشیہ ہی سے وہ مرغیاں وغیرہ عبدہ کے گھر کے سیر میں پھینکواتا ہوگا، لیکن خوشیہ کے بیان نے میرے خیال کی تردید کر دی تھی۔ ملنگ کالیا کے خدمتگار حنیف کا نام سامنے آیا تو دھیان اس حوالے سے اس کی طرف چلا گیا۔ ملنگ اپنے کانے خادم سے یہ کام کروا سکتا تھا۔ میں نے خوشی سے پوچھا، تمہیں چوری کی مرغیوں کو معاوضہ کون دیتا تھا؟ ملنگ کا بندہ حنیف کانا، اس نے بتایا۔ کیا تم عابدہ خانم یا منظور حسین کو جانتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، جی ہاں میں دونوں کو جانتا ہوں، یہ میاں بیوی ہے، میرے ہی پنڈ میں رہتے ہیں۔ منظور چاچا کریانے کی دکان کرتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سوال کیا، کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ عبدہ کی بیٹی سخت بیمار ہے، میں نے کہا۔ ملنگ کالے اس کا علاج کر رہا ہے، سنا کوئی کالے جادو وغیرہ کا چکر ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں جی، یہ تو میں نے بھی سنا ہے۔ پورے گاؤں میں یہ مشہور ہے کہ بطول کی پھوپھی آسیہ بیگم نے اس گھر کو خاص طور پر بطول پر جادو ٹونا کروایا ہے، مگر تھاندار صاحب مجھے تو اس بات میں سچائی نظر نہیں آتی۔ کس بات میں خوشی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ آسیہ بیگم نے جادو کروایا ہوگا، تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ اوپر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آسیہ بیگم اور اس کا گھر والا محمد علی بیچارے بہت شریف لوگ ہیں، وہ اس قسم کے گندے اعمال کے چکر میں نہیں پڑ سکتے۔ میں نے اسے مزید قریدنا ضروری سمجھا اور کہا، یہ پتہ چلا کہ سارا چکر رشتے سے انکار کے بعد شروع ہوا ہے۔ عابدہ نے آسیہ کے بیٹے صدیقہ کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، جو عام انتقام کے طور پر آسیہ نے اس گھر اور بطول پر سفلی کروایا ہے۔ وہ بولا، رشتہ ٹھکرانے والی بات تو مجھے معلوم ہے، اس انکار میں بھی عابدہ ہی کا ہاتھ تھا، ورنہ منظور تو اپنے بھانجے کو کبھی مایوس نہ کرتا۔ وہ اس رشتے کی مخالفت میں نہیں تھا، لیکن بیچارہ کیا کرے، بیوی سے بہت ڈرتا ہے، عابدہ کے سامنے اسے دم مارنے کی مجال نہیں۔ اس کے بعد وہ تھوڑی دیر تک آسیہ بیگم اور عابدہ خانم کے بارے میں اپنی معلومات کا دریا بہاتا رہا، جس کے مطابق آسیہ بیگم ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی، جبکہ آسیہ کی بھابھی عابدہ خاصی تیز رار اور چنٹ قسم کی عورت تھی، جس نے اپنے شوہر کے سر پر راستہ بنا رکھا ہے۔ خوشی اپنا تفصیلی بیان ختم کر چکا تو میں نے پوچھا، کیا تم نے کبھی ملنگ کالیا کو دیکھا ہے؟ کئی بار دیکھا تھاندار صاحب، اس نے جواب دیا۔ اس سے کبھی ملے ہو کسی کام کے سلسلے میں؟ ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا، اس نے بتایا، بس دور دور سے ہی دیکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم کبھی اس کے ڈیرے یا آستانے پر نہیں گئے؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ملنگ کالیا کا ڈیرا قبرستان کے نزدیک ہی ہے، میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کئی مرتبہ اس کے ڈیرے کے پاس سے گزرا ہوں، مگر آستانے کے اندر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ ملنگ کالیا کی جھلک میں کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں، مگر روبرو کبھی اس سے ملاقات یا بات چیت نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، خوش ہے تم نے جتنی باتیں مجھے بتائی ہیں، ان میں اگر ایک بھی غلط یا جھوٹی نکلی تو بس سمجھ لو میں تمہاری کھال کھینچ کر اسے کانٹوں والی بیری پر پھیلا دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تھاندار صاحب میں نے آپ سے ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولا، خدا پاک کی قسم، میں نے آپ کو ساری باتیں سولانے سچ بتائی ہیں، آگے آپ کی مرضی جو بھی سمجھے اور میرے ساتھ جس قسم کا بھی سلوک چاہے کریں۔ اگر تم اپنے بیان میں سچی ہو تو میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا خوشیہ۔ میں نے تشفی آمیز لہجے میں اس کا حوصلہ بڑھایا۔ تم اگر ملنگ کالے کی طرف سے کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہو تو یا ڈر اور اندیشہ اپنے ذہن سے نکال دو۔ وہ بے یقینی کے تاثرات کے ساتھ مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کا مزید حوصلہ بڑھاتے ہوئے مضبوط انداز میں کہا، پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی طرح ملنگ کالی یا اس کے چمچے حنیف کانا کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ تم ہمیں کالی مرغیوں کے بارے میں بتا چکے ہو، اور اگر بالفرض وہ تمہارے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو میں تمہاری مکمل حفاظت کا یقین دلاتا ہوں، ان میں سے کوئی تمہارا بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ تم کسی بھی مرحلے پر کسی قسم کا ڈر یا خوف یا کوئی خطرہ محسوس کرو تو فوراً میرے پاس چلے آنا، میں سب کچھ سنبھال لوں گا اور تمہارے ہر مخالف سے شافی و کافی نمٹ لوں گا۔ وہ مطمئن لہجے میں بولا، آپ کا بہت شکریہ تھانیدار صاحب، اب تم جا سکتے ہو، میں نے زہریلے مسکراتے ہوئے کہا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے، پھر جب وہ جانے کے لیے مڑا تو میں نے تاکیدی انداز میں کہا، خوشیہ تم اپنے کسی عملی حرکت یا بات سے ہی ظاہر نہیں ہونے دو گے کہ تم ہمارے پاس تھانے آئے تھے اور میں نے تم سے ملنگ بابا اور کالی مرغیوں کے حوالے سے گفتگو شنید کی تھی، خاص طور پر ملنگ کالیا اور اس کے چیلے حنیف کانا کو اس ملاقات کی بھنک بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ فرما برداری سے بولا، آپ فکر نہ کریں جناب،
میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، اور یہ بھی بات یاد رکھنا، میں نے سنجیدگی سے کہا، اب بھی اگر ملنگ کالیا یا حنیف کانا نے تم سے کسی قسم کی خدمت لینا چاہتے ہو تو انکار نہیں کرو گے، لیکن کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے قبل تم مجھے اس کی اطلاع ضرور دو گے۔ جی تھانے دار صاحب، میں یہ بات ذہن میں رکھوں گا، وہ سر جھکا کر بولا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں مطمئن ہو گیا، اب جو بھی ہوگا میں بھگت لوں گا، تم عام سے انداز میں اپنا کام جاری رکھو۔ وہ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔